जनाब खालिद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फारूकी साहब, आज मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की जो उलमा मशाइख विंग के साथ, तो आज उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस वक्त जो है? ये मुलाकात बहुत अहम है और इसमें आपको याद होना चाहिए कि माजी में इस तरह की मुलाकातें जो हैं मुसल्लह अफवाज और उलमा के दरमियान जब राब्ता हुआ तो उसकी एक बड़ी वजह जो थी जी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात थे। जो हालात वहाँ पे बने अफगानिस्तान में और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह ऑपरेशन करना पड़ा, ज़रब-ए-अज़्ब किया गया और जो दहशतगर्दी की लहर थी उस वक्त पाकिस्तान में, उसको कुचलने के लिए हुकूमत को उलमा की जरूरत महसूस हुई और इसलिए भी कि उन्होंने ही मुआशरे के आम फर्द को बराह रास्त उन्होंने मुखातिब करना होता है उलमा ने मस्जिद के मेंबर से। तो मैं इस जो आज की जो मुलाकात है और जो जितनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुकातले फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ से जो ये मुलाकात की है उसमें सारी गुफ्तगू फिरका वारियत के हवाले से है। बिल्कुल दहशतगर्दी के खात्मे। देखो जी, आज आर्मी चीफ ने बड़ा एक अहम जुमला जो है वो उनके हवाले से है कि अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंद रवैयों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत के लिए ये एक तरह की समझे कि एक मीटिंग थी और आर्मी चीफ ने जो उनको हिमायत मतलूब है मजहबी हलकों से उसका उन्होंने इजहार किया और यकीनी तौर पर आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में उलमा जो हैं इन्होंने गुज़श्ता दिनों भी एक जो फतवा जो था वो पैगाम पाकिस्तान जिसको कहते हैं सही, उसमें उलमा ने जो दहशतगर्दी है हर किस्म की जो दहशतगर्दी है इसकी मजम्मत की। अब आर्मी चीफ ने उस जो पैगाम पाकिस्तान में जो फतवा था उसको आर्मी चीफ ने सराहा और जो है कि ये जिस तरह गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी तशहीर की जाती है और इस मामले को बढ़ाया जाता है और वो अनासर बिलखसूस जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें बहुत एहतियात से बात करना पड़ रही है कि हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कभी जिनको हमने अपने पास मेहमान रखा हुआ। सही सही। तो वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको जिस तरह वहां पनाह मिल रही है, जिस तरह उनको एक यानी खुले आप एक तो नहीं हमें उसके अपना फारूकी साहब हमें उसके शवाहद मिले हैं कि मियां वाली में जो दहशतगर्दी हुई है वो जो अमेरिका ने असलहा दिया था अफगानिस्तान को, वहां पे वो असलहा वहां इस्तेमाल हुआ है हमारे खिलाफ, वो वहां असलहा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब इस बारे में आपको पता है कि एक डोजियर भी अफगान हुकूमत को दिया जा चुका है। जी जी। और आज तक की और अब तक जब हम ये बात कर रहे हैं अब तक की तो इतला ये है कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि जो निगरान वजीर इतलात हैं बलूचिस्तान के उन्होंने इस बारे में बताया कि वो जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वहां हो सकता है कि शरत पसंद अनासर बजाय मुस्बत जवाब देने के इस मामले को उछाले और कहीं किसी और तरफ ले जाए। ऐसे ही है। ये जो मीटिंग है, ये जो मुलाकात हुई है, ये बहुत अहम इसलिए है कि मुझे यूं भी लगता है कि बिल आखिर पाकिस्तान को, जैसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा, जैसे आर्मी चीफ भी पहले मुतलबे कर चुके हैं और पाकिस्तान की क़यादत जो है, सियासी क़यादत और आम तबका और आम शहरी हर शख्स जो है इसमें पाकिस्तान की हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की बिल्कुल साथ है कि हमें मजबूर होकर कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिसमें हमें उन दहशतगर्दों का ताकुब करना पड़ेगा, उनका कमा करने के लिए, जो कि बाजार यही नजर आ रहा है, करना पड़ेगा। तो बाज़ाहिर यही नजर आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुलाकात है इसमें एक तरह की कहीं ना कहीं एक मैसेज है उलमा के लिए कि देखिए ये अगरचे ये लोग जो हैं ये बाहर के सारे अपने नाम के साथ मुसलमान नाम रखते हैं, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो तो
ان کے بارے میں تو دیکھیے افغانستان سے جو ایک فتویٰ جاری ہوا تھا وہ بھی یہی جاری ہوا تھا، جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ خارج از اسلام ہیں۔ اب پاکستان کے علماء نے جو فتویٰ جاری کیا، چند روز قبل جو جاری کیا تھا، اس میں تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کرنے والے عناصر ہیں، یہ جو اسلحہ اٹھاتے ہیں، یہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں، جو کسی بے گناہ کو بھی مارتے ہیں، کسی نہتے شہری کو بھی مارتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق درست بات ہے، بلکہ یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ درست ہے۔ تو یہاں پہ آرمی چیف کا اور کا ایک موقف ہے، سیم پیج پر ہے، اور علماء بھی سیم پیج پر ہیں، پاکستان کے علماء جو ہیں۔ درست ہے۔ کہ دنیا بھر کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردی کسی بھی شکل میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم نے فاروقی صاحب اکثر جو ہم نے اس وقت جو افغانستان کے رویے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہندوستان کے ساتھ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، افغانستان اب احسان فراموش کے طور پہ ابھرا ہے۔ اور وہ مولا علی کا ایک کال بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا ہو تو جب کسی پہ احسان کرو تو اس کے شر سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرو، لیکن ہم ان کے شر سے محفوظ رہ نہیں پائے کیونکہ ہم نے آج تک ان کو پناہ دی، اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہماری ٹیم شکست کھائے تو انڈیا، جب ہم ہارتے ہیں افغانستان سے تو انڈیا خوشیاں مناتا ہے، ہندوستان خوشیاں مناتا ہے۔ تو آج ہم، حالانکہ اس وقت جب جنگ ہوئی تھی افغانستان کی رشیا کے ساتھ، تو انڈیا نے افغانستان کو نہیں رشیا کو سپورٹ کیا تھا، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ دیکھیے شمس، بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ تو ہم مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پچھلی 7 دہائیوں سے، اس سے بھی بلکہ زیادہ عرصے سے پاکستان کے خلاف جب کبھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ اپنا زہر بھی اگلتا ہے اور وہ پاکستان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ یہ بھارت ہی ہے جس نے 71 میں سقوط ڈھاکہ کا جو ذمہ دار تھا، ہماری اپنی غلطیاں اس میں شامل تھیں، لیکن جس نے اپنا منہ کالا کیا اس تنازع میں وہ بھارت تھا۔ صحیح۔ اور اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ پاکستانی افواج کے خلاف وہاں پہ کارروائی کی اور جنگی جرم کیا اس نے۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ بات کروں گا کہ افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سمجھتے ہیں۔ بالکل ان کی طرف سے یہ جو حرکت کی جا رہی ہے، اس کی تو ہمیں قطعی طور پر کوئی توقع نہیں تھی، اگرچہ ہماری بعض توقعات بے جا ہے اور ہم نے ضرورت سے زیادہ ان توقعات کو اچھالا، اور ہم نے ضرورت سے زیادہ ان کو سپیس دی، ہم نے ضرورت سے زیادہ ان کی حمایت کی، اور یہ دستے راست بن گئے ہندوستان کے۔ بالکل، یہ اور ہندوستان کے بھی کیا دستے راست انہوں نے بننا ہے؟ جی دیکھیے، ہاں ہندوستان کے دستے راست تو بنتے پھریں، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہندوستان ان کی مدد کر رہا ہے یا وہ ہندوستان مل کے سازش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں اس سے تعلق، ہمیں تو صرف تعلق ہے اپنے اس برادر ہمسایہ ملک سے جو اسلامی بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہاں سے دہشت گرد پاکستان کا بارڈر کراس کرتے ہیں اور ان کے خلاف وہاں کی انتظامیہ کارروائی نہیں کرتی، تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو بالآخر ایسا کام کرنا پڑے گا جس میں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، ان کو کچلے، ان کو اپنی سرحدوں سے دور کرے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک تو ان کو اپنی سرحدوں سے دور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے جو دونوں صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی کے، یہاں جو دہشت گرد اندر داخل ہو چکے ہیں اور جو ان کے حمایتی موجود ہیں، ان کے خلاف جو اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے جو دیکھیے یہاں جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں، بالکل ایسے، اور ان کے حمایتی عناصر موجود ہیں، ان کے خلاف جتنا سخت آپریشن، اور اس میں جب تک آپ کلیئرٹی نہیں لے کے آئیں گے کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے۔ بالکل سر، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ اچھا خالد فاروقی صاحب، جو 9 مئی والا واقعہ، اب جو مبینہ طور پر کچھ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم جو خیبر پختونخوا میں اس دن جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں افغان ایلیمنٹ شامل تھا۔ بالکل، یہ لوگ دیکھیے، یہ جب پاکستان میں ان کو آنے کی فری فار آل کر دیا گیا، اپنے بارڈر کھول دیے گئے جب ان لوگوں کے ان کے لیے، تو پھر وہ لوگ وہاں اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے ہوں گے؟ اور ان کو جو لوگ ان کو لے کے آئے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جب آپ پاکستان کے اندر موجود ایسے ایلیمنٹس کو
خواہ ان کا تعلق کسی ادارے سے ہو، خواہ ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، خواہ ان کا تعلق سوسائٹی کے کسی بھی حصے سے ہو، جب تک آپ ان کو پنشمنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، یہ میسج نہیں جائے گا، یہاں سمجھا جائے گا کہ یہ دہشت گرد بھی کسی ہمدردی کے مستحق ہیں۔ جب دہشت گردوں کو مارا جاتا ہے تو ہمارے ہاں پھر وہی دعائیں ان کے لیے بھی کی جاتی ہیں جو شہداء کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ریاستی سطح پر ایک کلیئرٹی آئے، اس کے بعد اس کلیئرٹی کو منتقل کیا جاتا ہے عوامی سطح پر۔ تو یہ جب تک کام نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں سر جس ملک کے اندر ریاست کے دوست اور دشمن کی تمیز نہ ہو، جس ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر یا تو کلیئر کہہ دیں کہ اسامہ بن لادن جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کی موت کے حوالے سے، وہ ہمارے ہاں آدھی اسمبلی اس کو شہید کہہ رہی ہوتی ہے، آدھی اسمبلی جو ہے اس کو ہلاکت کہہ رہی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس میں کلیئر نہیں ہوں گے تب تک آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب اب پھر ہم سوچیں کوئی آپریشن جب کرنا ہے، اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے عوام کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک جسارت کر رہا ہوں سوال کی، بہرحال بڑا احتیاط سے میں سوال کر رہا ہوں کہ دنیا میں اگر ہم تمام ممالک کو دیکھیں تو وہ اپنے ریاستی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس ملک کے اندر ہمیں اپنے مذہب کی تو پہلے ہمیں پہچان ہی نہیں۔ میں ان لوگوں سے بالکل قطع نظر جو دہشت گردی یا سختی اور عدم برداشت کے حوالے سے اسلام کو استعمال کرتے ہیں، میں تو ان کا قائل نہیں ہوں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ریاست پاکستان کو ان فسادیوں جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، وہ کہیں گے ہم امن کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم نیکی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کہیں گے جی ہم اچھے اسلوب کے لیے لڑ رہے ہیں، اصل میں وہی فسادی ہوں گے، یہ تو اللہ نے فرما دیا۔ تو یہ ریاست کو اپنے مذموم جو ان کے ارادے ہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے مذہب کو پیچھے رکھتے ہیں، کیونکہ ریاستی معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یعنی مذہب کو پیچھے رکھ کے ریاست کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مذہب کو پہلے رکھیں۔ ٹھیک ہے، کیا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ مذہب بھی تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دہشت گردی کو کرے۔ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ تو دیکھیے ایک وقت تھا جب لوگ لڑ رہے تھے کس کے خلاف؟ جو قابض افواج، یہ اور قابض افواج کے خلاف لڑائی میں پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اب وہی لوگ اگر وہ یہ سوچیں کہ کیونکہ ان کے پاس لڑنے کی جو ہے ایک اسکل ہے اور ان کے پاس ویپن ہے، تو اسی ویپن کو، اسی اپنی لڑنے کی صلاحیت کو وہ ایک پرامن اور نہتے عوام کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں، تو اس کو فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ درست ہے۔ اس کی جہاں ریاستی قانون روکتا ہے، مذہبی قانون اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اسلام میں آپ ایک بات یاد رکھیں، جو سب سے بڑا جرم ہے وہ فتنہ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو قتل کے بعد ڈکیتی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ جو قتل کرنا، جو ڈکیتی کرنا، یہ فتنے کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست تو اس کی پرمیشن نہیں دیتی اور مذہب بھی اس کی پرمیشن نہیں دیتا، کئی طور پر اس کی پرمیشن نہیں دیتا۔ درست ہے۔ اس کی سزا ہے اور بہت سخت سزا ہے۔ ان لوگوں کو جب تک وہ سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک یہاں ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پرامن ہو سکتے۔ ریاست کو آپریشن کرنا ہے تو افغان حکومت کے ساتھ پھر بھی میں لیکن مذاکرات کے راستے کو بند کرنے کی پھر بھی بات نہیں کروں گا۔ مذاکرات کرنے چاہیے، مسلسل کرنے چاہیے۔ آپ آپریشن کریں یا آپ دفاع کر رہے ہوں، آپ کو افغان حکومت کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہ تو امریکہ کی طرح آپریشن کرنے کی سکت رکھتے ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور امریکیوں نے تو مارا تھا، لوگوں کے اوپر ایسی بمباری کی تھی جس میں انہوں نے کسی کی تمیز نہیں کی، جیسے اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے۔ ہم تو ایسا، ہمارے لیے تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جہاں کوئی دہشت گرد ہے اس کے خلاف آپریشن کرنے سے ہٹ کے، ہمیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری بمباری میں، ہماری کسی گولی میں کوئی مسلمان جو ہے، بے گناہ جو ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا پاکستان کے سیاسی ماحول کو بھی، کیونکہ ریلیونٹ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں یہ جو اجلاس ہوا ہے جس میں علماء مشائخ ونگ سے ملاقات ہوئی ہے، اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت ہے کہ ہمارے ہاں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔
اور وہاں بھی ہمیں امن و امان قائم رکھنا ہے اور ذمہ داری ہے ریاست کے بڑوں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، محترمہ کی شہادت آج تک ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ رلانے کا تو نقصان ہے، اگر خدا نخواستہ مزید کسی سیاستدان کا اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو ریاست جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس حوالے سے بھی کوئی اہمیت ہے جو آج اجلاس ہوا ہے؟ ہر طور اس کی اہمیت ہے نا جی۔ دیکھیے، جب دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، اس کے خلاف سوچ ایک پیدا کی جائے گی، تو اس میں امن و امان بنیادی طور پہ متاثر ہوتا ہے نا۔ اس امن و امان کی بحالی کے لیے اور اس امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی، تو اس پہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو اس میں جو پبلک کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعتیں ہیں وہ باہر نکلیں گی، سڑکوں پر ان کے ورکر ہوں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، اور اس میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بہت بر وقت ہے، بھائی اہم ہے، اور اس کا یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اور مذہبی جماعتیں جو ہے یہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم بھی رکھیں گی۔ دیکھیے، آپ بالکل جلسے جلوس کے لیے باہر نکلیں، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم رکھا جاتا ہے اتنا ہی ملک کے مفاد میں ہے، اور ہماری جو مذہبی قیادت ہے اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نواز شریف سے پاکستان میں برطانیہ کی سفیر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جو غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی قیادت مختلف جماعتوں کی ملاقاتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ ان کو پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ان کو دخیل نہ کیا جائے۔ اگرچہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جب ایون کیری لوگر بل اور پاکستان میں جو جمہوریت کی بحالی کی، یعنی جو 2008 کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں اس الیکشن کے لیے جو ایک ماحول تیار کیا گیا وہ برطانوی سفارتکار جو تھے ان کے ساتھ لابنگ کرنا پڑی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پھر وہاں سے بات امریکہ تک پہنچی اور وہاں سے ایک پریشر آیا کہ پاکستان میں جمہوریت کو واپس لایا جائے اور جمہوری راستہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ اگرچہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے غیر ممالک اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں ان کو مداخلت کا جواز مل جاتا ہے۔ سو یہ کوئی مطلب ملاقات پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی سفارتکار کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، درست بات، اور ان کو اتنی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکن الیکشن ہوئے، اس پہ یہ پوری کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی کہ رشیا نے اس پہ کس حد تک مداخلت کی۔ آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ اور ہیلری کا جو الیکشن ہوا اس پہ بڑا عرصہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، وہاں انویسٹیگیشن اس بارے میں ہوئی۔